अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 27वीं आईनी तरमीम को बनाने में किस किस ने अपना किरदार अदा किया है, कब तक ये तरमीम पास हो जाएगी, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। खान साहब ने गुज़िश्ता रोज अपनी बहन से कुछ गुफ्तगू की जेल के अंदर, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। सियासी तौर पे इमरान खान साहब ने अब चीजें किसके हाथ में दे दी हैं, उस हवाले से भी कुछ खबरें हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले टीएलपी के हवाले से खबर आपसे शेयर करनी है। गुज़िश्ता रोज हमने एक दफा फिर देखा कि टीएलपी के बहुत सारे टिकट होल्डर्स ने एक इज्तिमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने बताया कि जनाब अब हमारा टीएलपी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो टीएलपी को छोड़ने का सिलसिला जारी है। हाँ, अगर कोई चीज अभी तक क्लियर नहीं है तो वो साद रिजवी साहब का मामला है, अंस रिजवी साहब का मामला है। उस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई कि वो दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात कहां पे, और ना ही टीएलपी की जो लीडरशिप है उनकी जानिब से कोई इस किस्म का बयान सामने आया है। बल्कि जो भी उनके लोग सामने आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम जमात को छोड़ के जा रहे हैं, अब हमारा जमात से कोई ताल्लुक नहीं। कोयटा में जनाब 7 नवंबर को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जलसा करने जा रही है। 7 नवंबर को यह जलसा होगा। इसमें 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका भी जिक्र होगा, दीगर चीजों का जिक्र किया जाएगा। बुनियादी तौर पे एक तरह से जो एहतजाजी माहौल बनाना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और 27वीं आईनी तरमीम के आने के बाद हमने देखा कि काफी ज्यादा हिलजुल है, काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा भी बयानात दे रहे हैं, इसको मुस्तरद कर रहे हैं। तो इस जलसे के अंदर भी इसके हवाले से काफी ज्यादा चीजें डिस्कस होंगी और इस सारे मामले को कौम के सामने रखा जाएगा। अब 27वीं आईनी तरमीम कब तक पास हो जाएगी उसके ऊपर मैं आता हूं, लेकिन सीनियर सहाफी हैं जाहिद गशकोरी साहब, उन्होंने ये खबर दी है कि हाल ही में एक रिटायर्ड होने वाले चीफ जज ने पाकिस्तान के अंदर ये जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है उसमें, यानी उसको बनाने में, उसका जो भी खाका है उसको बनाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। मैं जरा उनकी ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको पता चले कि खबर क्या है। जाहिद गशकोरी साहब ने खबर दी है कि रिसेंटली रिटायर्ड चीफ जज ऑफ पाकिस्तान हैज आल्सो बीन assisting the government on the 26th amendment and now on the proposed 27th amendment. The request was made by the government and gladly accepted by the retired chief judge. Let's see what comes to his way next in future. वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक साबका चीफ जज, रिसेंटली रिटायर्ड चीफ जज जो है वो भी 27वीं आईनी तरमीम को बनाने में अपना किरदार अदा कर रहा है, हुकूमत को मुआवनत दे रहा है, हुकूमत उसके साथ मुशावरत कर रही है। और लेट्स सी कि जनाब इस तरमीम के नतीजे में उन साहब को क्या मिलता है। अच्छा, अब ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ये जब से आने वाली है आपको पता है कि इसके हवाले से आए रोज कोई ना कोई खबर आ रही है। जो ही 26वीं आईनी तरमीम आई थी साथ ही ये खबर आ गई थी कि बस ये आने वाली है, और तब से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जी बस ये 27वीं आईनी तरमीम आने वाली है। लेकिन हुकूमती शख्सियात बार बार इसको डिनाई करते रहे। एक मौके पर तो इसहाक डार साहब ने कहा कि अभी तो हमें 26वीं आईनी तरमीम हजम नहीं हुई, आप 27वीं आईनी तरमीम की कहां से बात करते हैं। भाई अगर इस तरमीम के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको छुपाने की जरूरत है तो फिर आपने इतना इसको खुफिया क्यों रखा। इसको आप ओपन करें, आप लोगों के साथ शेयर करें, मीडिया को दें, इसका जो भी ड्राफ्ट है सिविल सोसाइटी को दें, पार्लियामेंट को दें, उसके ऊपर बहस करवाएं। लेकिन ये बार बार इसको डिनाई करते रहे कि भाई ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई तरमीम नहीं आ रही, जिसकी वजह से, इस रवैये की वजह से फिर शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। अब ये तरमीम कब तक पास हो जाएगी। आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप समझे कि ये तरमीम पास हो चुकी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले इसके ऊपर एग्री कर चुके हैं। अब पीपल्स पार्टी के हवाले से उस शख्सियत ने बताया कि पीपल्स पार्टी को यह कहा जा रहा है कि आपके जो दो मसले हैं, यानी कश्मीर में हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत, वो जब ये तरमीम पास हो जाएगी उसके बाद आपको मिलेगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत ज्यादा तेजी थी कि जनाब तहरीक अदम एतमाद आ रही है, कश्मीर में हुकूमत तब्दील हो रही है, फौरन पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाएगी। लेकिन अब मुबैना तौर पे पीपल्स पार्टी को यह कहा गया कि भाई पहले आप ये तरमीम पास करवाएंगे फिर मामलात आगे चलेंगे। अब पता नहीं ये नून लीग की जानिब से यकीनन कहा गया होगा, पर एनीवे अब पीपल्स पार्टी की वो जो हुकूमत आनी है आजाद कश्मीर में, उसके बीच में अगर कोई रुकावट है तो वो 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी है। एज सून एज ये तरमीम मंजूर होगी पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ मिल सकता है और उसके साथ साथ कश्मीर के अंदर भी जनाब उनकी हुकूमत भी वहां पे बन जाएगी। अच्छा, इस तरमीम के हवाले से कहा जा रहा है कि ये नवंबर के महीने में ही मंजूर करवानी है और मिड नवंबर तक इसको हर हालत में मंजूर करवाना है। अब ये इतनी अहम तरमीम है, इसमें बहुत सारी चीजें, इतनी कौन सी जल्दी है हुकूमत को। भाई थोड़ा
انتظار کر لیں، سول سوسائٹی کو بحث کرنے دیں، میڈیا کو بحث کرنے دیں، پارلیمنٹ کو بحث کرنے دیں، لیکن باخبر ذرائع جو اسلام آباد میں موجود ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کی خواہش ہے، نون لیگ کی خواہش ہے، پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ 14، 15، 16 تاریخ تک اس کو منظور کروا لیا جائے یا 20 تاریخ سے پہلے اس کو منظور کروا لیا جائے، اور اس کے بعد آزاد کشمیر میں بھی حکومت کی تبدیلی کا جو عمل ہے اس کو بھی تیزی سے آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ خبریں آ رہی ہیں جناب 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، لیکن یہ وہ ترمیم ہے جس کا مسلسل ڈینائل آتا رہا ان لوگوں کی جانب سے، اور اب یہی لوگ یہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر آپ کچھ نہیں چھپا رہے تھے، اس میں کچھ کالا نہیں ہے، دال بالکل سفید ہے، تو بھائی اتنا اس کو خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا، کل عمران اسماعیل صاحب نے اپنی ایک تصویر ٹویٹ کی ہوئی تھی۔ یہ وہی عمران اسماعیل صاحب ہیں جو آج کل عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کافی زیادہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ کچھ ایک دو اور دوست بھی ہیں سابقہ جو لیڈران ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں عمران اسماعیل صاحب نے جو تصویر شیئر کی ہوئی تھی ٹویٹر کے اوپر، وہ بنیادی طور پہ جو جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب ان کے ساتھ تھی، اور عمران اسماعیل صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ ان کی ملاقات اچانک کراچی ایئرپورٹ پر حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ہو گئی، اور حافظ صاحب کی کافی زیادہ انہوں نے تعریف کی ہوئی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ واٹ اے جیم آف اے مین، یہ ہیرے جیسا آدمی ہے، آلویز لیوز یو انسپائرڈ، اور ہمیشہ یہ آپ کے اوپر ایک بڑا اثر چھوڑ کے جاتے ہیں، آپ کو انسپائر کرتے ہیں، اور انہوں نے آگے بھی ان کی کافی زیادہ تعریف کی ہوئی ہے۔ اب یہ وہی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں جو پچھلے دنوں جب انہوں نے جلسہ کیا تو انہوں نے ڈائریکٹ حملہ کیا عمران خان صاحب کے اوپر کہ بھائی اڈیالہ جیل کا جو قیدی ہے اس نے آج تک اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ کیا یہ سب کو نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کا اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ شخص جس کو 2 سال سے جیل میں قید رکھا ہوا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ریلی نکالی فلسطین کے لیے، لیکن ادھر تنقید کی عمران خان صاحب کے اوپر۔ ان کی اپنی جماعت کے جو سینیٹر ہیں جو غزہ پہنچے ہوئے تھے، جن کو اسرائیل نے گرفتار کر لیا، ان کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے ذکر کیا عمران خان کا اور اس پر بھی تنقید کی۔ لیکن یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے عمران اسماعیل صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ہیرے جیسے آدمی ہیں، واٹ اے جیم آف اے پرسن، انہوں نے کافی زیادہ ان کی تعریف کی ہے۔ تو یقیناً جناب تعریف بنتی ہوگی، تو اسی لیے عمران اسماعیل صاحب نے ان کی تعریف کیا۔ اب عمران خان صاحب کی تنقید بنتی ہوگی تو اسی لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے عمران خان کی تنقید کی، تو اب حافظ صاحب کی پھر تعریف بنتی ہوگی تو اسی لیے عمران اسماعیل صاحب نے ان کی تعریف کی۔ ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں کچھ کہنے والے؟ اچھا جی، غزہ میں جو عالمی فوج تعینات ہونی ہے اس کے حوالے سے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے اقوام متحدہ کی چھتری کے تلے وہاں پہ تعینات کیا جائے۔ امریکہ نے مختلف ممالک سے رابطہ وغیرہ بھی کیا ہے کہ اب ایسا ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ آنے والے کچھ دنوں کے اندر یہ سچویشن کلیئر ہو جائے گی۔ کسی بھی ملک کے لیے اپنی فوج وہاں پہ بھیجنا امریکہ کے امبریلا کے انڈر اتنا آسان نہیں ہوگا۔ پھر اسرائیل کا جو کردار ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب امریکہ کی خواہش ہے کہ اقوام متحدہ کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ کیا اسرائیل اس پہ راضی ہوگا؟ تو کافی یہ انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ گزشتہ روز سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہوئی جناب محمود خان اچکزئی صاحب سے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے۔ اب یہ وہ ساری ٹیم ہے جو عمران خان صاحب نے میچ کا جو یہ پیریڈ ہے اس کے لیے خان صاحب نے یہ ٹیم چنی ہے اس میچ کے لیے۔ پہلے خان صاحب کی دوسری ٹیم تھی، اب خان صاحب جارحانہ ٹیم لے کے آگئے۔ گزشتہ روز جب خان صاحب کی اپنی بہن سے ملاقات ہوئی تو اس میں بھی خان صاحب نے کہا کہ جناب اب اگر کوئی میرے بیاہ پہ بات کرے گا تو وہ محمود اچکزئی صاحب کریں گے یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کریں گے، اور کوئی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی میرا پیغام لے کے جائے گا، میرا پیغام اگر کسی کے ذریعے آئے گا تو وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے آئے گا۔ کل بھی عدالت نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو اجازت دی کہ آپ جائیں خان صاحب سے ملیں، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ خان صاحب کی بہنوں کو بھی روکا گیا۔ بعد میں عظمہ خان صاحبہ کو جانے دیا گیا۔ عظمہ خان صاحبہ نے وہاں پہ خان صاحب سے ملاقات کی اور اس کے بعد باہر آ کے انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی، کچھ چیزیں شیئر کی۔ تھوڑی سی چیزیں میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ دوبارہ اس حکومت کے مینڈیٹ کو چیلنج کیا، اس کو فارم 47 کی حکومت کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیسے وزیر اعظم ہے جو ہمارے وزیر اعلیٰ کو یہ کہتے ہیں کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا کہ تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو ان سے بات چیت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب مجھ پہ سختیاں کی جا رہی ہیں، 3 سال ہونے والے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی اہلیہ کا ذکر بھی کیا کہ ان کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ بھی نامناسب سلوک کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ وہ کینسر کی مریض ہیں، ان کو اسپتال بھیجنے کے بجائے ان کو جیل میں بند رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بشرا بی بی کی قید تنہائی کا، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، ذکر کیا۔
عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جس نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی اس کے اوپر ظلم کیا گیا، اس کے خلاف سیاسی انتقامی کاروائیاں کی گئیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب اب جو بھی بات ہوگی وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کے ذریعے ہوگی۔ پہلے بھی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ خان صاحب نے یہ کل اپنی بہن کو کہا اور کہا کہ باہر جا کے آپ یہ بات کلیئر کر دیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمود خان اچکزئی الائنس کے سربراہ ہیں، لہٰذا الائنس کے ذریعے ہی بات چیت ہوگی۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی سیاسی قیدی کو ایسے نہیں رکھا گیا جیسے انہیں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی یا موت کے علاوہ کوئی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ یا تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا یا میں اپنے مقصد کے لیے جدوجہد کرتا ہوا مارا جاؤں گا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا آزادی یا موت کے علاوہ کوئی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلمان اکرم راجہ پر انہیں مکمل اعتماد ہے اور میرا جو بھی پیغام پارٹی کے کسی بھی بندے کو پہنچے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے پہنچے تو آپ نے اعتبار کرنا ہے۔ ویسے کچھ لوگ اور بھی پیغامات لے کے آئے لیکن اس کے اندر کچھ گڑبڑ وغیرہ بھی ہوئی۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا پنجاب میں بھی ایک مسئلہ بنا، خیبر پختونخوا کی کابینہ میں کس کو شامل کرنا ہے کس کو شامل نہیں کرنا، اس حوالے سے بھی بحث ہوتی رہی اور میں نے آپ کو یہ خبر پہلے ہی دے دی تھی کہ بیرسٹر سیف صاحب کا نام آ رہا ہے کہ جی ان کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب کو شامل اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ عمران خان صاحب کا کسی بھی ریلائبل سورس سے ابھی تک ان کے پاس ایسا میسج نہیں آیا۔ خان صاحب خود یہ کہیں گے تو ان کو شامل کیا جائے گا۔ اب انہوں نے اپنا ایک نیا مشیر وہاں پہ جو تعینات کر دیے ہیں جو اطلاعات سے یعنی یہ ساری انفارمیشن سے ڈیل کرتے ہیں، شفیع جان صاحب، اور وہ جس قسم کی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں بیرسٹر صاحب سے تھوڑی سی مختلف ہیں۔ پر اینی وے خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میرا میسج آئے گا سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے اور اسی میسج کو مانا جائے اور اسی کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ اچھا جی، اب بڑا کوشچن وہی ہے کہ اب یہ سارے معاملات تو اس طرح چل رہے ہیں، خان صاحب نے ایک طرح سے حکومت سے بات کرنے سے تو انکار کر دیا ہے اور انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جتنا مرضی عرصہ مجھے اندر رہنا پڑے میں رہوں گا۔ وہ جو ایک بیانیہ ہے نا کہ کچھ یوٹیوبرز کی وجہ سے کچھ ان کے دوستوں کی وجہ سے خان صاحب جیل کے اندر ہے، میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے۔ اب اس فیصلے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس فیصلے کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن خان صاحب کسی کے کہنے کی وجہ سے کچھ نہیں کر رہے، جو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب اس سے میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کی مرضی، آپ بے شک اختلاف کریں، آپ بے شک اس کے اوپر تنقید کریں، لیکن جیل کے اندر رہنا، کسی قسم کی کوئی لچک نہ دکھانا، ایک سخت بیانیہ اپنانا، یہ خان صاحب کے اپنے فیصلے ہیں۔ یہ خان صاحب جو ان سے لوگ ملنے جاتے ہیں ان کے سامنے بھی وہ اسی قسم کی بات کرتے ہیں، جو وہاں پہ میڈیا جاتا ہے ان سے بھی وہ اسی قسم کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ان کی جماعت میں باہر بیٹھ کے ان کا کوئی سخت بیانیہ بنا رہا ہے اور ان کی طرف سے سخت باتیں کر رہا ہے، نہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو خان صاحب خود لے کے چل رہے ہیں، خود خان صاحب کا اپنا بیانیہ، اور یہ آج سے نہیں ہے، جس دن سے وہ جیل میں گئے اس دن سے ان کا یہی بیانیہ ہے۔ اب وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب کسی قسم کی میں ڈیل کر کے اس طریقے سے باہر نہیں آؤں گا، جس طرح ماضی میں یہاں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ آپ کچھ عرصہ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کا ٹویٹر خاموش ہو جاتا ہے، آپ بیچ میں لوگوں کو ڈالتے ہیں، آپ اس کو بیچ میں کہتے ہیں جناب آپ یہ کردار ادا کریں، آپ وہ کردار ادا کریں۔ اب کچھ لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ خان صاحب بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا۔ اب یہ وہ لوگ تنقید کرتے ہیں جو جناب ماضی قریب کے اندر جن کا ایگزیکٹلی یہی موقف تھا، وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ عمران خان سے تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی، اس کو جو لانے والے ہیں ہم نے ان سے بات کرنی ہے۔ مریم بی بی بھی یہی کہتی تھی کہ بھائی اس کے جو لانے والے ہیں ہم نے ان سے بات کرنی تھی۔ پھر انہوں نے کس کو بھیجا؟ جب جنرل باجوہ سے بات چیت کرنے کے لیے محمد زبیر صاحب نے آ کے پوری قوم کے سامنے بتایا نا کہ وہ بات چیت کرتے رہے۔ ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں بات چیت کرتے رہے، بیک گراؤنڈ کے اندر چیزیں چلتی رہی۔ تو یہ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے بھی انہی کو ہی اپروچ کیا، ادھر ہی بات کی جدھر انہوں نے سمجھا کہ جہاں پہ جا کے چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں یا پھر جہاں پہ چیزوں کو حل کرنے کی کوئی ایپیٹائٹ ہے یا کوئی سخت ہے۔ انہوں نے خان صاحب سے تو اس طرح بات نہیں کی۔ اور پھر جو ہے مولانا سمیت بہت سارے لوگوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ کیوں تحریک عدم اعتماد آئی، کیسے تحریک عدم اعتماد آئی، اس میں کس کا کیا کردار تھا، تو وہ ساری چیزیں واضح ہیں۔ تو خان صاحب نے بھی بالکل واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ نہ بلاول کے پلے کچھ ہے، نہ شہباز شریف صاحب کے پلے کچھ ہے، نہ زرداری صاحب جو ہے مجھے کچھ دے سکتے ہیں۔ اگر ہماری بات چیت ہوگی تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، اور وہ بات چیت بھی انہوں نے اپنی جماعت کے تمام لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ کسی بندے کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی بات چیت کر سکتا ہے الائنس کی طرف سے تو وہ محمود خان اچکزئی صاحب کر سکتے ہیں اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کر سکتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا
کہ کچھ دوست کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی اس سے مل رہے ہیں، کبھی اس سے مل رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب کا معاملہ حل ہوگا تو وہ ڈیالہ جیل کے اندر ہی معاملات حل ہوں گے. جس نے بھی معاملہ حل کرنا ہے اس کو خان صاحب سے ہی بات کرنی پڑے گی. کسی تیسرے بندے سے بات کر کے وہ مسئلہ مجھے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ خان صاحب کی شخصیت کے برعکس ہے کہ وہ اپنے معاملات کسی اور کے حوالے کر دیں. جو بہت سارے لوگ کہتے تھے نا کہ ان کی یہ حکومت بھی کوئی اور چلاتا تھا تو وہ ہوتا تھا تو ایسے ہوتا تھا، وہ ساری باتیں ہیں. اس دور میں کتنا دباؤ ڈالا گیا کہ آپ بزدار کو تبدیل کر دیں. ایک موقع کے اوپر وفاقی وزراء عمران خان صاحب کے پاس گئے کہ بھائی ہمارا یہ حکومت کا مسئلہ بن سکتا ہے، لہٰذا جو ہے آپ بزدار صاحب کو فارغ کریں. ایک وفاقی وزیر نے اس دور میں مجھے بتایا کہ میں خود گیا خان صاحب کے پاس اور میں نے کہا جی بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے، اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے تو یہ نہ ہو کہ ہماری حکومت کو فارغ کر دیا جائے. لیکن خان صاحب نے ہماری بات نہیں مانی، بلکہ ایک وزیر نے تو یہ تک کہہ دیا کہ بھائی بزدار کو اتار کے مجھے آپ جو ہے وہاں پہ وزیر اعلیٰ بنا دیں، اگر کوئی اور آپ کو نہیں مل رہا تو میں تو آپ کا وفادار ہوں، مجھے آپ وہاں پہ بنا دیں. لیکن خان صاحب نے کہا نہیں تبدیل کروں گا، میری وہ چوائس ہے تو وہ وہیں پہ رہے گا. تو خان صاحب کے جو بہت سارے فیصلے تھے وہ ان کے اپنے فیصلے تھے، باقی مشاورت بھی اس میں ہوتی تھی. تو اب بھی جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی، جو بھی بات ہوگی، وہ میرے خیال میں خان صاحب سے براہ راست ہوگی تو معاملات حل ہوں گے. آگے پیچھے بات کرنے سے مجھے فی الحال معاملات حل ہوتے ہوئے اس طرح نظر نہیں آ رہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.